अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं मुनीज़े जहांगीर। आप देख रहे हैं प्रोग्राम स्पॉटलाइट। आज दो बड़ी खबरें हैं। हुकूमत ने नवाज शरीफ को 4 हफ्तों के लिए सिर्फ एक बार इलाज के लिए बाहर जाने की मशरूत इजाजत दे दी, पर 7 से 7.5 बिलियन रुपयों के जमानती बॉन्ड पर। नवाज शरीफ साहब या शहबाज शरीफ साहब सबमिटिंग एन इंडेमनिटी बॉन्ड टू द ट्यून ऑफ 7.5 बिलियन रुपीस के। एंड 4 हफ्ते के बाद नेचुरली जिस तरह की उनकी मेडिकल कंडीशन होगी, लेकिन ये वन टाइम परमिशन है। नाज़रीन, पर इत्तलात ये हैं कि नवाज शरीफ साहब जमानती बॉन्ड देने पर तैयार नहीं, यानी रकम देने को तैयार नहीं। और मुस्लिम लीग नून का मौक़िफ़ ये है कि नवाज शरीफ की जानिब से अल अज़ीज़िया केस में 20-20 लाख रुपए की 2 जमानती मुचलके अदालत में जमा करवाए जा चुके हैं और हुकूमत का कोई कानूनी जवाज़ नहीं बनता कि वो अब इस तरह के जमानती बॉन्ड का मुतालबा करे। और इधर इस्लामाबाद में 13 दिन बाद आज़ादी मार्च या धरना ख़त्म। अब मौलाना फजल रहमान सूबे और इजला के जो मिलने वाली शाराएं हैं उनको बंद करेंगे। अगले मरहले में इंशाअल्लाह हम इस तने को गिरा देंगे इंशाअल्लाह। अब दीवार हिल चुकी है और गिरती हुई दीवारों को अब एक धक्का और दो। हुकूमती हलकों को ये ख्याल था कि जब इज्तिमा यहाँ से उठेगा तो फिर हमारे लिए कुछ आसानी पैदा हो जाएगी। अब सूबे सूबे और जिले जिले में उनकी चूल्हे हिल चुकी हैं। जिस तरह मुझे अपने कारकुन का खून अजीज है, उसी तरह मुझे बहैसियत पाकिस्तानी के पाकिस्तान की पुलिस, पाकिस्तान की एफसी, पाकिस्तान के रेंजर और पाकिस्तान के फौजी का खून भी अजीज है। इदारे भी इस बात की तारीफ करें, हुकूमत इस्तीफा दे और मुल्क में आम इंतखाबात की तरफ जाए। नाज़रीन, आज बलोचिस्तान में किला अब्दुल्ला के इलाके में सैयद हमीद क्रॉस के मुकाम पर जमीयत उलमा इस्लाम फे के कारकुनान ने मरकजी शाहराह ब्लॉक कर दी, जिससे क्वेटा चमन रोड पर जो आमदोरफ्त थी वो मुतासिर हुई। अफगान ट्रांजिट ट्रेड और नेटो सप्लाई के 70 से जायद कंटेनर्स खड़े रहे। मुजाहिरीन में खैबर पख्तूनख्वा अवामी मिली पार्टी जो अचकजई साहब की है और JUIFA के 200 से जायद जो कारकुन थे वो मुख्तलिफ मुकामात पर मौजूद थे। ताहम मुज़ाकरात के बाद FC ने मरकजी शाहराह पर मौजूद रुकावटों को ख़त्म कर दिया है, यानी शाहराहें बंद करना इतना आसान नहीं होगा। मौलाना अताउर रहमान के मुताबिक सिंध में 5 मुकामात पर धरने होंगे और ये कल से शुरू होंगे। जुमेरात की दोपहर में कंदकोट से पंजाब और सिंध का जो बॉर्डर है वो बंद कर दिया जाएगा और रोबड़ी सक्खर मोटरवे भी बंद कर दी जाएगी। इन तमाम मामलात पर बात करने के लिए हमें फ़ोन लाइन पर ज्वाइन किया सलमान अकरम राजा साहब ने। आईनी माहिर हैं और सीनियर वकील हैं सुप्रीम कोर्ट के। इधर हमारे साथ इस्लामाबाद स्टूडियोज़ में मौजूद है नदीम अफजल चंद साहब, तर्जुमान हैं वज़ीर आज़म के, वज़ीर आज़म के मामले खुसूसी हैं। सेनेटर जावेद अब्बासी साहब हमें इस्लामाबाद से ज्वाइन कर रहे हैं, मुस्लिम लीग नून की तर्जुमानी कर रहे हैं, चेयरपर्सन है लॉ एंड जस्टिस कमेटी के। और हाफिज हुसैन अहमद लास्ट बट नॉट लीस्ट सीनियर रहनुमा है जमीयत उलमा इस्लाम फे के और क्वेटा से हमें ज्वाइन कर रहे हैं, जहां से आज JUIFA ने जो अपनी रोड बंद करो तहरीक है वो शुरू की है। सबसे पहले आपकी जानिब आऊंगी सलमान अकरम राजा साहब, ये जो इंडेमनिटी बॉन्ड है ये क्या है, इसकी क्या कानूनी हैसियत है? देखिए, जो कानून है ECL का, उसमें तो कोई इस किस्म की ताकत हुकूमत को नहीं दी गई कि वो ECL से नाम हटाने के लिए या एक दफा बाहर जाने की इजाजत देने के लिए ऐसा कोई तकाजा करे। हाँ। लेकिन मेरी नजर में ये बात एक तरह से हुकूमत की सवाबदीद में है, ये एक इंतजामी मामला है, कानून इसकी ममानियत भी नहीं करता। अब अगर हुकूमत ये समझे कि कुछ शर्त आयद होनी चाहिए किसी शख्स को बाहर जाने की इजाजत देने के लिए, तो कर सकती है। लेकिन यहाँ मामला ये है कि बाहर जाने की जो इजाजत है उसका जो सबब है वो मियां नवाज शरीफ की अलहलत है और उनकी जो इलाज की जरूरत है वो है। अब क्या इलाज को एक रकम के ताबे किया जाएगा या एक बॉन्ड के ताबे किया जाएगा? क्या जिंदगी का कोई तावान वसूल करना मकसद है? अब अगर मियां नवाज शरीफ इनकार करते हैं, जैसा कि वो कर रहे हैं, कि वो किसी किस्म का बॉन्ड नहीं देंगे, और शायद उनके जहन या उनकी पार्टी के जहन में ये हो कि ऐसा करने से ये तासुर मिलेगा जैसे हम किसी रकम का एतराफ कर रहे हैं,
اگر وہ یہ دینے سے انکار کرتے ہیں اور ان کی صحت بدستور خراب رہتی ہے یا خدا نخواستہ ابتر ہو جاتی ہے تو کتنی دیر حکومت اس بات کا اصرار کر سکے گی یہ ہم دیکھیں گے. تو میری نظر میں یہ ایک انتظامی معاملہ ہے, ایک سیاسی معاملہ ہے, اور یہ سیاست کے جو اتار چڑھاؤ ہیں انہی کے حوالے سے اس کا کوئی حل سامنے آئے گا. مگر یہ بتائیے کہ یہ بھی کہا گیا حکومت کی طرف سے کہ اگر میاں نواز شریف صاحب نہیں دے سکتے تو شیورٹی بانڈ یا انڈیمنٹی بانڈ جس کی یہ بات کر رہے ہیں اس کے تحت شہباز شریف صاحب کی جو پراپرٹی ہے, چونکہ نواز شریف صاحب کی تو پراپرٹی ان کے نام پہ نہیں ہے, اور مریم نواز کی جو پراپرٹی ہے اس کو اٹیچ کر دیا جائے, اس کو جمع کر دیا جائے ایک طریقے سے انڈیمنٹی بانڈ کے ذریعے. تو آپ نے جو یہ لفظ استعمال کیا تاوان, اس کی کیا جگہ ہے ان دا کانسٹیٹیوشن آف پاکستان؟ کیا جو قانون ہے پاکستان کا عدالت اس کو مانے گی؟ چونکہ یہ معاملہ عدالت بھی تو جا سکتا ہے. دیکھیں یہ زبردستی تو حکومت نہیں کر سکتی, وہ تو یہی کہہ رہی ہیں کہ آپ ایک طرح سے کوئی گروی رکھوائیں, لیکن جو صورت سامنے آ رہی ہے یہ کہ اس وقت تو صرف تقاضا یہ ہے کہ اسٹیمپ پیپر پر ایک قسم کا جو ایفیڈیوٹ ہے, عہد نامہ جو ہے وہ لکھ دیا جائے, یہ یقین دہانی لکھ دی جائے کہ وہ واپس آئیں گے, اور اگر نہ آئے تو وہ ایفیڈیوٹ لکھنے والا شخص جو ہے وہ کہے کہ میں ادائیگی کرنے کا ذمہ دار ہوں گا. اس صورت میں تو پراپرٹی ڈھونڈنی پڑے گی, اس کو اٹیچ کرانا پڑے گا, اس سے پہلے کو مقدمہ کرنا پڑے گا, اس کو نافذ کرانے کے لیے اس ایفیڈیوٹ کو, یہ ایک لمبا ایک پروسیس ہوگا. لیکن اس کی اصل جو میں سمجھتا ہوں جو اہمیت ہے حکومت کی نظر میں بھی وہ سیاسی ہے, کہ یہ نہ لگے جو ان کا اپنا بیانیہ ہے کہ ہم نے کسی کو ایسے ہی باہر جانے دیا, اس بیانیے کو وہ نہیں چاہتے کہ کوئی ٹھیس پہنچے. اگرچہ یہاں معاملہ ایسے ہی جانے دینے والا نہیں ہے, یہاں معاملہ میاں نواز شریف کی صحت کا ہے, اور اسی لیے میں نے عرض کیا کہ اس صحت کے ساتھ بہت عرصہ شاید سیاست نہ ہو سکے. بہت بہت شکریہ سلمان اکرم راجہ صاحب. چند صاحب, بالفرض اگر نون لیگ آپ کو یہ کہے کہ جی آپ ہمیں صرف سٹیمپ پیپر کے اوپر ہم لکھ کے دیں گے کہ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ واپس آئیں گے, اگر نہیں آئیں گے تو پھر ہم آپ کو اتنی رقم دیں گے جو آپ پوچھ رہے ہیں, وہ آپ کو منظور ہوگا؟ اور میرے خیال میں ایسی کوئی بھی ریزنیبل چیز, میں ریزنیبل کا لفظ بول رہا ہوں, کوئی بھی ریزنیبل چیز کل کے جس کو ہماری ایگزیکٹو عدالتوں کے سامنے اپنے آپ کو شرمندہ ہونے سے بچا لے, یا پولیٹیکلی ہم یہ تاثر زائل کرنے میں کامیاب ہو جائیں کہ یہ کوئی ڈیل نہیں ہے, وہ ہمیں ہر چیز قبول ہوگی, ہم صحت کے اوپر سیاست نہیں کرنا چاہتے. مگر دیکھیے آپ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل نہیں ہے اور نون لیگ کہہ رہی ہے کہ ڈیل نہیں ہے, تو کون کہہ رہا ہے کہ ڈیل ہے؟ پھر دیکھیں درمیان میں جب گیم چینجر کا کس نے ٹویٹ کیا, لوگوں نے تبصرے جن صحافیوں نے کہ ان کو کس نے خبریں فیڈ کی؟ مجھے نہیں پتا, لوگوں نے کی نا, کسی کارنر سے خبریں فیڈ ہوئی, پولیٹیکل کارنر سے. تو جب ایسی بات آتی ہے تو پھر کنفیوژن پیدا ہوتی ہے. کون سے پولیٹیکل کارنر سے؟ پیپلز پارٹی تو یہ نہیں کہے گی, نون لیگ کہے گی, یا نون لیگ کہے گی, یا ہمارے درمیان سے لوگ کہیں گے یہ کون کر رہا ہے پھر یہ چیزیں؟ آپ مجھے یہ بتائیں. نہیں آپ مجھے بتائیں. مجھے پتا اب نون لیگ کر رہی ہے, نون لیگ کے لوگ کر رہے ہیں, یا تو کچھ لوگ چاہتے ہیں کہ نون لیگ کے لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیل ہو رہی ہے. اب میری بات سنیں, اب گیم چینجر کا کیا مطلب ہے جو ٹویٹ کیا انہوں نے, آپ نے پڑھا ہے نا ٹویٹ؟ جی. اس ٹویٹ کا کیا مطلب ہے؟ تو جاوید عباسی صاحب سے پوچھ لیتے ہیں. اچھا, آپ جاوید عباسی صاحب سے پھر ایک اور پوچھ لیں کہ اب کیوں لیٹ کر رہی ہے نون لیگ جانے میں؟ اچھا چلے پوچھ لیتے ہیں. جاوید عباسی صاحب ہمارے ساتھ ہیں. مطلب ایک سیاست کر رہے ہیں, ایک بیماری کے اوپر سیاست اسی کو کہتے ہیں اور کس کو کہتے ہیں؟ جی جاوید عباسی صاحب. بسم اللہ الرحمن الرحیم, بہت شکریہ. دیکھیں جی, یہ سیاست ہم نہ کر سکتے ہیں, نہ ہمیں کرنی چاہیے, نہ کسی کو کرنی چاہیے. میاں نواز شریف صاحب کو اللہ تعالیٰ صحت دے, ان کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے. یہ معاملہ بڑا حساس تھا. یہ عدالت پاکستان کی 2 کورٹ ہیں, لاہور ہائی کورٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ نے ان کی سزا سسپینڈ کیا, اور لاہور ہائی کورٹ نے ان کو بیل دی تھی کہ وہ پاکستان کے بعد جا کے علاج کر سکتے تھے. صرف معاملہ ECL پہ آ کے رک گیا ہے کہ جب ہم نے ان سے ریکویسٹ کی کہ ECL سے ہٹا لیں, پہلے یہ نیب کے پیچھے انہوں نے چھپنے کی کوشش کی کہ نیب لکھ کے دے, جب نیب نے بھی کوئی اعتراض نہ کیا, اب یہ ایک ایسا معاملہ کہہ رہے ہیں جو پاکستان کی تاریخ میں کبھی تک نہیں ہوا. آج تک ECL کے لا کے نیچے ہیں, اس کے نیچے جو رولز بنائے ہوئے ہیں اس میں کوئی مجھے لا بتا دیں جس لا کے نیچے یہ کوئی بانڈ لینے کا اقدار ہو سکے. یہ انہوں نے آج تک کبھی کسی سے لیا ہوا ہے. اس کا قانون کسی کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. یہ سیاسی ہے, یہ سیاسی قانون عابد حسن منٹو صاحب نے کہا ہے کہ نہیں ہو سکتا, رشید رضوی صاحب نے کہا ہے نہیں ہو سکتا. ہر قانون داد پائے کا قانون داد کہہ رہے ہیں کہ نہیں. قانون کی بات یہ ہے, بیرسٹر سیف تک کہہ رہے ہیں غیر قانونی اور غیر آئینی بات. اتنے بڑے قانون دانوں سے انہوں نے رائے لے لی ہے,
تو یہ آج صبح عدالت میں کیوں نہیں گئے؟ پوچھ لیتے ہیں. آج صبح عدالت چلے جاتے. اگر یہ میاں صاحب کو اتنی جلدی میں لے جانا چاہتے ہوتے, ہم تو چاہتے ہیں کہ میاں صاحب جائیں. اب کچھ نیٹی گریٹیز ان کی پارٹی کے اوپر ذمہ داری اچھا، ہے. ٹھیک. جب بندہ بیمار ہوتا ہے تو سب سے زیادہ ذمہ داری کس پہ ہوتی ہے؟ وارثان پہ, جو اس کے وارث ہوتے نہیں, ان سے ہیں. پوچھ علاج لیتے ہیں. کروانا ان کی ذمہ داری جاوید ہوتی عباسی ہے. صاحب آپ کیوں نہیں لے کے گئے پھر؟ آپ چھوڑ دیں ایک منٹ کے لیے کہ میاں صاحب کو پولیٹیکل فگر ہے. فرض کیا میاں صاحب عام شہری ہیں, تو کس کی ذمہ داری زیادہ بنتی ہے؟ حکومت کی بنتی ہے یا عام آدمی کے وارثان کی جاوید بنتی عباسی ہے؟ دیکھیں جو تو پہلے یہ آپ سیاست کو حکومت درمیان سے ہم سے نکال وہ دیں, آپ میاں صاحب کو ایک عام حکومت- انسان, ایک شخص سمجھیں. جی جاوید صاحب. حکومت ہم سے وہ کام کہہ رہی ہے, حکومت وہ چیز مانگ رہی ہے, حکومت وہ ڈیمانڈ کر رہی ہے جو نہ کانسٹیٹیوشنل طور آپ پر ٹھیک کرانے ہے, نہیں چاہتے نہ آئینی علاج طور ان پہ, کا, نہ وہ حکومت قانونی کچھ طور پہ. دوسری بات یہ ہے کہ یہ عدالت میں آپ ایک عدالت کے پیچھے چھپنا چاہتے ہیں. یہ معاملہ کہتے ہیں کہ عدالت میں لے جائیں, وہاں یہ لٹکانا چاہتے ہیں. معاملہ اصل میں ہے کہ یہ اپنا سیاسی سکور جو ہے وہ سیٹل کرنا چاہ رہے ہیں. یہ ذاتی دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. ان کے ہاں کوئی انسانیت کی قدر نہیں ہے, ان کے ہاں کوئی ہمدردی نہیں ہے. نہیں, مگر یہ صرف پوچھ رہے ہیں ایک کہ آپ سنگری لوگ کے کورٹ طور پہ پر کیوں نہیں چلے جاتے اس کو سیاسی چیلنج طور کرنے؟ پر اپنے اپوننٹ کا مقابلہ کر رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں, جس کا اب کیا جواب دیا سکتا ہے. لیکن یہ معاملہ ان کو بڑا مہنگا پڑے گا. اس لیول پہ ہم نہیں سمجھتے کہ وزیر اعظم پاکستان اور اس کی ٹیم اتر جائے گی. حافظ صاحب آپ کی جانب آؤں گی اس معاملے کے اوپر, اور جو دھرنا آج ختم ہوا یا آزادی مارچ ختم ہوا اور ایک نیا پہلو شروع ہوا اس کے اوپر میں بعد میں آؤں گی, مگر آپ کے اوپینین اس پہ ضرور چاہوں گی کہ ادھر چند صاحب بیٹھے ہیں پاکستان تحریک انصاف کی ترجمانی کریں حکومت کی, ادھر جاوید عباسی صاحب بیٹھے ہیں, دونوں کہہ رہے ہیں ڈیل نہیں ہو رہی. تو پھر یہ کون خبریں پھیلا رہا ہے کہ ڈیل ہو رہی ہے, اور ان کو کیا خدشہ ہے حکومت کو کہ یہ بات آ جائے گی کہ یہ ڈیل کے تحت وہ باہر چلے گئے ہیں, تو پھر جو ان کا ایک بیانیہ ہے کہ ہم کرپشن کا خاتمہ کرنے آئے ہیں, وہ جو ہے زور پڑ جائے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. محترمہ, بنیادی مسئلہ یہ ہے کہ اگر میرے بھائی چند صاحب اور ان کی پارٹی, اس وقت ان کی پارٹی ہے اس کی طرف اشارہ ہے, یعنی تحریک انصاف, تو اگر وہ واقعی ان کے لیے مسائل ہیں, بیانات ہیں, اور جو 14 ماہ اور اس سے پہلے الیکشن کمپین میں جو چور ہے ان کو پکڑا جائے گا, انہیں نہیں چھوڑا جائے گا, کوئی جو ہے NRO نہیں دوں گا, یہ سارے گلے پڑ رہے ہیں, تو پھر ان کو دو ٹھوک انداز میں کہنا چاہیے نمبر 1 کہ بھئی ہم جانے نہیں دیتے, بات ہی ختم ہو جائے. اس کے بعد وہ اگر مسلم لیگ نون کے اور جناب نواز شریف صاحب کے اہل خانہ وہ جاتے ہیں عدالت پہ, ان کی مرضی ہے, لیکن چند صاحب کہہ رہے ہیں کہ عدالت میں کیوں نہیں جاتے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ عدالت میں بیل کے بعد, سزا کی معطلی کے بعد, علاج کے لیے اجازت کے بعد, آپ نے, جناب عمران خان صاحب نے, سب نے بیک زبان یہ بات کی کہ ہم انسانی ہمدردی کے طور پر ان کو جانے دے رہے ہیں. یہ بیان میں نے نہیں دیا, یہ بیان خود عمران خان نے دیا, بار بار دیا, اپنے تقاریر میں دیا, میڈیا پہ آیا. تو اس کے بعد میں سمجھتا ہوں کہ ان کو یہ خیال آیا کہ بھائی اب یہ تو پہلی بارگیننگ نہیں کر رہے ہیں, تو بارگیننگ کا ایک نیا انداز کیوں نہ دریافت کیا جائے. میں کہتا ہوں ٹھیک ہے, بالکل اس بات میں وزن ہوگا چند صاحب کے اور تحریک انصاف کے کہ نواز شریف صاحب شاید نہ آ جائیں. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ کی کمیٹی, آپ کی کابینہ, اور وہ کابینہ جو دوسری جماعتوں کے نابینہ اس میں شامل ہوں, وہ بیٹھے اور اس کے بعد وہ کمیٹی فیصلہ کرے, پھر کمیٹی کے پاس دوبارہ جائے, پھر کابینہ میں واپس آئے, اور اس سے نکلے کیا, نکلے وہ کہ جتنا ان کا دعویٰ ہے نیب کا یا جتنا اس کے خلاف مقدمہ ہے بیانی اتنی ہی رقم مانگی جائے, تو یہ ایک تاثر خود ہوگا کہ آپ NRO کرنے کی جا رہے ہیں. اچھا, یہ جو آپ نے پوائنٹ اٹھایا نا حافظ صاحب, یہ آگے بڑھانا چاہوں گی. چند صاحب, حافظ صاحب یہ کہتے ہیں, میں آپ کی جانب آؤں گی پھر سے, حافظ صاحب پھر سے آؤں گی, مگر جو آپ نے یہ سوال اٹھایا ہے کہ ٹھیک ہے ان کو آپ چھوڑیں, حکومت کا پوائنٹ آف ویو یہ ہے کہ ہم نہیں جانے دیتے. اور بات تھی, آپ بیانی وہی اماؤنٹ لکھ رہے ہیں, وہی اماؤنٹ مانگ رہے ہیں جو اس وقت عدالت میں, جس کا فیصلہ ابھی تک سسپینڈ ہے یا ابھی تک زیر غور ہے, اس سے کیا مراد لیا جائے پھر. ٹھیک, چند صاحب دیکھیے اب عدالت کا معاملہ ہے نا, میں سمجھتا ہوں آپ لوگ تو کہتے رہے کہ عدالت اور ان کے درمیان معاملہ ہے, تو ہونے دیں پھر عدالت اور ان کے درمیان. کوئی حرج نہیں, ہمیں تو کوئی اعتراض نہیں,
एग्जेक्टिव के पास एप्लीकेशन आई है उससे निकालने के साथ नैब का लेटर भी आ गया है कि जब मियाँ साहब को हमें ज़रूरत होगी मियाँ साहब पेश होंगे, कौन श्योरिटी देगा, वो गवर्नमेंट को कह रहे हैं श्योरिटी दे। जब गवर्नमेंट से एक इदारा जो इंडिपेंडेंट इदारा है, जो नैब का इदारा है, वो श्योरिटी मांगे तो गवर्नमेंट किससे श्योरिटी मांगे? तो मियाँ शहबाज शरीफ साहब श्योरिटी दे दें, हमजा शहबाज दे दे, नहीं, मगर आपको नहीं लगता कि अदालत आपका हिस्सा है, हुकूमत का हिस्सा है? मुझे लाखों सुनने वाले बता दें, स्टेट का हिस्सा है। आप मुझे ये बता दें, आम आदमी से आप साइकिल चोरी, रक्षा चोरी, भैंस चोरी, बकरी चोरी की जब कोई जमानत होती है, जब वो जाता है तो उससे थाने वाले या पुलिस वाले भी जमानत लेते हैं। लिया हुआ है ना, श्योरिटी बॉन्ड लिए हुए। कोर्ट ने श्योरिटी बॉन्ड लिए इस मुल्क में रहने के लिए, वो कन्विक्टेड है। आउट ऑफ कोर्ट, या तो कोर्ट आर्डर में कह देती कि श्योरिटी बॉन्ड ये ठीक है, आप बाहर भी जा सकते हैं, आ भी सकते हैं, और हुकूमत नहीं रोकी। हुकूमत क्यों रोकती? नहीं, इसके अंदर चूंकि ईसीएल के अंदर आपने उनका नाम डाला है, कोर्ट ने तो नहीं डाला। कोर्ट को पता था ना कि ईसीएल में नाम है, इनके वकीलों ने बताया था आर्गूमेंट्स में कि ईसीएल में नाम है, ये चेक कर लें, इनके आर्गूमेंट्स में बताया गया था। तो और एक कोर्ट नहीं, मगर चंद साहब मुझे एक बात मुझे करने दें। जुल्फी बुखारी, मुबीन सोलत, जाहिद मुजफ्फर, ये तीन ऐसे लोग थे। जाहिद मुजफ्फर कौन है? जाहिद मुजफ्फर भी तो था ना एक, जाहिद मुजफ्फर एडवाइजर टू फॉर्मर फाइनेंस मिनिस्टर इसहाक डार। इन सब के जो थे नैब के केसेस चल रहे थे। इसहाक डार कौन है? बहरहाल सुलेमान शहबाज कौन है? अच्छा, ये जो है ना हसन नवाज, हुसैन नवाज कौन है? जुल्फी बुखारी साहब के खिलाफ नैब में केसेस चल रहे थे। आपको याद होगा केयर टेकर गवर्नमेंट के अंदर एक दिन के बल्कि एक घंटे के अंदर अंदर उनका नाम उतारा गया था, वापस आ उतारा गया था। में थे, ईसीएल में नहीं थे, ईसीएल पे थे, वॉच लिस्ट में नहीं थे, ईसीएल पे थे, टॉप लिस्ट के अंदर अच्छा थे। फिर अगली मैं बात बताऊं, कैबिनेट ने उनका नाम ईसीएल से नहीं निकाला था, फिर अदालत ने निकाला था, हालांकि वो कैबिनेट मेंबर थे, उसके बावजूद अदालत, आप चेक कर लें बेशक। मैं थोड़ा सा आपको करेक्ट कर दूं, मैं कई हुकूमत ने उस वक्त निकाला था एक घंटे के अंदर अंदर। आज मैंने खुद जाती तौर पर दूसरी दफा की बात है, मैं पहली दफा की बात कर रही हूँ। जब टेलीफोन पे निकाला गया था, जब टेलीफोन पे निकाला गया था उनका नाम, फिर वो वापस आ गए, उसमें गवर्नमेंट केयर टेकर थी, बिल्कुल केयर टेकर, फिर वो वापस आ गए दूसरे दिन उम्रा करके। आपको याद नहीं, उन्होंने अदालत से रुजू किया। लॉ मिनिस्टर ने एक स्टेटमेंट भी दी थी, बकायदा जो उस वक्त के लॉ मिनिस्टर थे उन्होंने आके बकायदा एक प्रेस स्टेटमेंट दी थी जिसके ऊपर हम सब थे, अली जफर साहब ने। तो मैं वॉच लिस्ट में थे ना, मतलब प्रेसिडेंट तो है ना, ईसीएल में नहीं थे, वॉच लिस्ट में थे। सर वॉच लिस्ट, ईसीएल, टॉप लिस्ट, इट्स ऑल द सेम थिंग। कान इस तरफ से पकड़े, उस तरफ से पकड़े, क्या बुखारी के फर्क पड़ता केस का या मियां साहब के केस का तो कोई, वो ऑफशोर अकाउंट्स थे ना उनके भी, तो नहीं उसमें वो कन्विक्टेड तो नहीं था। नहीं, तो मुझे एक बात उसका कोई बताएं, पासपोर्ट तो नहीं जमा था, मुझे एक बात वो कोई बताएं। जमानत के मुचल्लके पे तो नहीं था। आप कंपैरिजन करें कन्विक्टेड बंदे का कन्विक्टेड के साथ। देखिए हम तो इस वक्त मियां साहब की कन्विक्शन के ऊपर भी बहस नहीं करना चाहते। आप खामखा नून लीग वाले या मीडिया वाले एक इशू को लेके बैठ गए, इस मुल्क में और बड़े से मसाइल हैं। अच्छा, ये इशू सेटल हो गया, और बड़े ये इशू तो सेटल हो गया। अच्छा, इस इशू से बड़ा इशू है इसहाक डार साहब का अदालत के सामने ना सरेंडर करना, बड़ा इशू है हुसैन नवाज, हसन नवाज का अदालत के सामने और भी बड़े इश्यूज हैं, और इससे बड़ा इशू क्या है, सुलेमान शहबाज लीडर ऑफ द अपोजिशन का बेटा बाहर जाए, आम आदमी का बेटी या बेटा जब अदालत से गैरहाजिर हो तो उसको 212 में चलान कर दिया जाता है कि तेरा बेटा भाई क्यों नहीं पेश हो रहा। लीडर ऑफ द अपोजिशन, उसका बेटा नहीं आ रहा। जावेद साहब, मतलब है आप जावेद साहब इनका मौकफ यह है कि मियां नवाज शरीफ साहब कन्विक्टेड हैं, इसीलिए उनको बाहर जाने की इजाजत नहीं देनी चाहिए। उनकी फैमिली के 5 मफरूर भी हैं माजरत के साथ। देखें 5 मफरूर एक फैमिली के हो, ये अदालत में हाफिज साहब ये कह रहे हैं ना जाने दें, आप क्यों आप बॉन्ड सामने कर रहे हैं? क्यों ना जाने दें? इसके लिए हम उन 5 मफरूरों की सजा हम मियां साहब को बीमारी की सूरत में तो वो आप खुद ही तो कह रहे हैं वो कन्विक्टेड है। नहीं कन्विक्टेड है, लेकिन बाहर जाएं, इलाज करवाएं। अच्छा चलें जावेद साहब, जी 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 जावेद साहब, या तो ये इतनी जुर्रत करते, ये जुर्रत भी नहीं करते और छुपते भी है ना, या तो ये इतनी बड़ी जुर्रत होती जब इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको बुलाया और इनसे पूछा कि आप क्या चाहते थे, ये मौके वहां से अपना सामने रखते ना कि हम नहीं चाहते जी कि बेल हो। ये बातें जो आज टीवी पे कर रहे हैं, ये इतनी सारी वो बातें जो अपना एक केस इन्होंने बनाया है, अब पूरा पाकिस्तान, पूरी दुनिया
ان کو کہہ رہی ہے کہ آپ یہ ظلم اور زیادتی والا معاملہ کر رہے ہیں, آپ نے ساری اقدار پاکستان کے اندر جو تھی وہ گرا دیے ہیں, آپ ایک غیر آئینی اور ایک غیر قانونی کام کر رہے ہیں. اس کا یہ جواب کیا دے رہے ہیں کہ اسحاق ڈار صاحب, کوئی اسحاق ڈار صاحب یہاں سے گئے تھے, اسحاق ڈار صاحب کے کوئی ضمانت پہ گئے ہوئے تھے. میاں نواز شریف صاحب نے 2 عدالتوں سے ضمانت لی ہے. ضمانت کا مطلب یہ ہے کہ ہم پابند ہیں کہ جو ہی وہ وقت ختم ہوگا ہم عدالت میں دوبارہ پیش ہوں گے. میاں کیونکہ یہی ضمانت اور ضمانت کے مچلکے دیے ہوئے ہیں. میں چند صاحب کی توجہ دلاؤں کہ جب میاں صاحب کا کیس ہوا ہے, میاں صاحب گئے ہوئے باہر تھے, عدالت نے ان کے خلاف فیصلہ کیا ہے, وہ وہاں سے واپس آئے پاکستان کے اندر, اور نیب کورٹ نے فیصلہ کیا ہوتا اور وہ سیدھے جیل میں گئے. ہم نے وہ عدالت میں کام کہ کیا ہے. 30 دن کے اندر اپیل کرنے کے لیے نواز شریف صاحب یہاں سے جائیں گے واپس آئیں گے. یہ صرف مذاق کر رہے ہیں, یہ ایک دشمنی پال رہے ہیں, یہ سچی بات ہے, یہ بیماری کے سیاست کر رہے ہیں. جب میری بات یہاں عمران خان صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا ہے, میاں نواز شریف صاحب سارے خصوصیت عباسی صاحب یہ آپ سے کچھ کہنا چاہ رہے ہیں جی. انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ کو صحت دے, ان کو دیکھنے کے لیے گئے. انہوں نے کہا جی کہ ہم آپ کی صحت کے لیے دعا کرتے ہیں. جی جی چند صاحب آپ کو کچھ کہنا چاہ رہے ہیں. عباسی صاحب بات سن لیں. ایک تو میں اللہ تعالیٰ ڈر ہوتا ہے, صرف اللہ تعالیٰ کے خوف آتا ہے, اور ایک انسان ہے ہم بھی, ہمارے بھی والدین ہیں, ہمارے بھی بیٹی بیٹے بھی ہیں, فیملیز ہیں, اصول تو اصول ہونا چاہیے. اصول میں بتاتا ہوں. اصول میں دیکھیں, اب میاں صاحب بیمار ہیں, ہم تو اس لیے ان کو بھیج رہے ہیں کہ ان کی بیماری بڑی سیریس ہے. ادروائز کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے اس قسم کے فیصلوں کا. مگر اس کا بھی کوئی پریسیڈنٹ چند پلیز, اس کا بھی کوئی پریسیڈنٹ نہیں ہے کہ آپ شورٹی بانڈ جو ہے, کل کو اس کا کوئی پریسیڈنٹ قانون میں نہیں ہے. پرائم منسٹر ڈسکوالیفائی عدالتوں نے کیے ہیں تو انہیں عدالت میں کہ نہیں کیا. یوسف گیلانی کو خطنہ لکھنے کی پاداش میں ڈسکوالیفائی کیا تھا کہ نہیں کیا. اس سے کیا تعلق ہے؟ کل کو عدالت کہتی ہے کہ آپ نے باہر جانے دیا ہے, ہمارے کنوکٹڈ بندے کو واپس لائیں, پیش کریں ہمارے پاس. مجھے بتائیں انہوں نے مشرف کے بارے میں پوچھا کبھی؟ تو مشرف کے بارے میں نہیں پوچھا, تو یہ مشرف کو کس کے دور میں گیا تھا؟ نون لیگ کے دور میں گیا تھا. یہ بات تو درست ہے. تو یہ جو آج دلیر کرنے بیٹھے ہیں, اصولوں والے بھاشن دیتے ہیں ہمیں, جو ہمیں بھاشن دیتے ہیں بڑے جمہوریت کے, ان جمہوریت کے دور میں گیا تھا مشرف. روک لیتے مشرف کو, روک لیتے. حافظ صاحب یہ ہم دیکھیں, یہ بات یہ ڈیموکریٹک ہے صرف بتانے کی حد تک, غالب کے وارث ہے بتانے کی حد تک. ہم نہیں چاہتے اس پہ بحث بھی ہو, سچی بات ہے. میں چاہتا ہوں کسی اور ٹاپک پہ بحث کریں. میاں صاحب کی بیماری کے اوپر بحث بھی نہیں بنتی اس وقت. اچھا چلے جاوید صاحب سے بات مکمل کر لیتے ہیں, پھر آگے بھی بڑھنا ہے. جاوید صاحب آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟ جی ابھی آ رہی ہے. جی وہ ان کا یہ کہنا ہے کہ جی کنوکٹڈ ہیں اسی لیے ان کو باہر نہیں جانا چاہیے, اور یہ جمہوریت کی بات کیا کرتے ہیں, انہوں نے تو مشرف کو باہر جانے دیا اپنے دور کے اندر. ہاں, جمہوریت کی وہ بات کرتے ہیں جنہیں ہر وقت امپائر کی انگلی کا خیال تھا. جمہوریت کے جو اقدار انہوں نے اپنائی ہیں, امپائر کے ورن جلانی سے شروع ہو جائے نا, ان کے رویے ہیں, جمہوریت رویے ہیں. آپ کا بھی یہ حال ہے کہ کبھی کہاں ہوتے ہیں کبھی کہاں ہوتے ہیں. جمہوریت ہو تو پھر لوگ کھڑے رہتے ہیں اپنی جگہ پر بھی, اور یہاں اگر جس پرانی جماعتوں سے لے کر یہاں تک سے سب کے پتہ ہے لوگوں کو. میں اب اس کیا کس کی آپ بتائیں. ادھر میں بریک لیتی ہوں. معاملہ یہ ہے کہ یہ ان میں اتنا نہیں, ذرا سن لیں, ان میں اتنا مغرور تھے, ان میں اتنا غرور تھا, یہ اتنی بڑی بڑی باتیں کرتے تھے. ایک آزادی مارچ ہوا ہے, یہ پاؤں پڑے ہوئے تھے سب کے کہ جہاں ہماری جان چھڑا دیں. یہ وہ غرور کرتے تھے جو کہتے تھے کہ ہم کبھی بات کرنے کے لیے آج وہ آزادی مارچ ختم ہو گیا, اللہ کے فضل سے بخیر ہو. دوسرے دن باتوں سے پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ آج ایک بات یہ کہیں گے ہم نے یو ٹرن لے لیا, یہ دشمنی پہ اترے ہوئے ہیں. یہ پاکستان کی سیاست کو انہوں نے اس آزادی مارچ آج مولانا فضل الرحمان صاحب نے جو بیانات دیے اس کے تحت انہوں نے یہ کہا ہے کہ آزادی مارچ اب اگلے مرحلے میں چلا جائے گا. مگر حافظ حسین احمد صاحب, چمن کے اندر ہم نے دیکھا ہے کہ جو آپ نے مین شرائط بند کرنے کی کوشش کی, تھوڑی دیر کے لیے تو یقیناً وہ بند رہی, مگر پھر جب اندھیرا ہوا تو وہ آپ کو کھولنی پڑی. تو یہ پھر پلان بی جو ہے یہ اتنا آسان تو نہیں ہوگا کہ مین روڈز آپ بند کر دیں گے اور کوئی ایکشن نہیں ہوگا. دیکھیے محترمہ, ایک تو مجھے تھوڑا بولنے دیں. میری عادت نہیں ہے کہ اس طرح میں خواتین کی طرح لڑتا رہوں, سب بولتے رہیں. گزارش یہ ہے کہ خواتین کی طرح لڑتا رہوں, مرد نہیں لڑتے سر. اپنے بھی ایک بات میں نے اٹھائی تھی, جنگیں تو ساری مردوں نے کی ہیں, خواتین نے تو نہیں کی. نہیں, میں ویسے آپ کو نہیں کہہ رہا ہوں, اپنے خواتین کی بات کر محاورہ رہا ہے نا. گزارش یہ ہے کہ ہمارے ہاں اپنی ایک بات اٹھائی تھی, آپ نے بھی اس کو
محسوس بھی کیا ہوگا اور میرے بھائیوں نے بھی سنا ہوگا. میں نے کہا کہ عدالت کا ایک فیصلہ ہے. وہ 2 عدالتیں جس نے سزا دی اس نے اسے سسپینڈ کیا، وہی عدالت ہے. دوسری عدالت وہ ہے جس میں زیر سماعت ہے اور اس نے ضمانت دی. ان دونوں نے بھی حاضری کے لیے جو بانڈز تھے، جو شرائط تھے، وہ بتائے. وہ اربوں میں نہیں ہے، جو 2 کروڑ ہے، 3 ہے، 10 ہے، وہ سب کے سامنے بات آئی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ توہین عدالت یہ کر رہے ہیں یا توہین عدالت حکومت کر رہی ہے کہ جو عدالتوں نے ان کی حاضری کے لیے ایک چیز متعین کی تھی اور انہوں نے وہ ڈیمانڈ پوری کر دی ہے، اور یہ اتنی رقم کر رہے ہیں جو زیر سماعت ہے یا معطل سزا ہے، اتنی رقم کر کے یہ تاثر دینا کہ ہم ان کی واپسی کے لیے یہ کر رہے ہیں. ہاں یہ ہو سکتا تھا کہ وہ بھی عدالت کی طرح 1 کروڑ 2 کروڑ کر دیتا، یعنی وہ عدالت سے بھی زیادہ جو ہے فیصلہ کر رہے ہیں، یعنی عدالت سے بڑھ کر توہین عدالت کر رہے ہیں. دوسری بات میں گزارش کروں گا کہ شروع سے لے کر آج تک یہ پھر بات بالکل نہ کرے. پھر معاملات کی جب بات آتی ہے پھر وزیر اعظم صاحب اپنے یہ الفاظ واپس لے لے. میں کوئی سخت جملہ نہیں کہوں گا کہ جب وہ کہہ رہے تھے کہ جناب ہم نے فیصلہ کر دیا، زبیدہ جلال کہہ رہی تھی کہ جناب ہم نے انسانی بنیادوں پر کہہ دیا، شیخ رشید وفاقی وزیر کہہ رہے تھے کہ ہم انہیں جانے دینا ہے. یہ تمام تر احسانات ہمدردی کے اپنے کھاتے میں ڈالنے کے بعد پھر وہ اپنی ڈگر پر آ کر پھر انہوں نے اتنی ہی رقم پوری 1 روپیہ 1 پیسہ 1 پائی 1 ڈالر 1 پاؤنڈ بھی کم نہیں ہے، جتنی رقم ہے اتنی مانگ رہے ہیں. تو اس کا مطلب یہ ہے ہمیں سمجھایا جائے جو ہم لوگ جیسے ان پڑھ ہے کہ پھر جو ہے نارو کیا ہوتا ہے، پری بارگیننگ کیا ہوتی ہے، پھر اپنے کہے ہوئے الفاظ کے حوالے سے یوٹرن کیا ہوتا ہے. اگر آپ نے نہیں دینا ہے تو شیل بن کر کہو کہ نہیں دینا ہے، ختم ہو جائے. ہم اگر ایک موقع اختیار کریں، آپ کا کہنا ہے. حافظ صاحب مجھے اجازت دیجیے، مجھے یہاں پہ ایک وقفہ لینا ہے. اور بھی بہت سے موضوعات ہیں. بڑی خبر یہی ہے کہ آزادی مارچ جو ہے وہ اب اگلے مرحلے میں چلا گیا ہے. آزادی مارچ یا دھرنا جو ہے وہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے ختم کیا ہے، اور اب وہ کہہ رہے ہیں کہ وہ مین ہائی ویز کو بلاک کریں گے. اس میں کتنے کامیاب رہیں گے؟ وقفے کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. آج مولانا فضل الرحمان نے جو اپنا دھرنا ہے یا آزادی مارچ ہے وہ تو ختم کیا، مگر ان کے جو کارکنان ہیں وہ بڑے چارجڈ ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ مت سمجھیں کہ یہ معاملات بالکل ختم ہو گئے، اب آپ سمجھیں کہ پلان بھی اس سے بھی زیادہ سخت ہوگا. انہوں نے کیا ہمیں کہا، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں. جو اس وقت ملک کی بڑی بڑی ٹرانسپورٹ ہے تو ہم چاہتے ہیں کہ وہ رک جائے، کیونکہ اگر وہ 1 2 دن 3 دن رکے گی تو اس ملک پہ تھوڑا سا اس سلیکٹڈ گورنمنٹ میں تھوڑا سا اثر تو پڑے گا نا. جب ان پہ اثر پڑے گا تو یہ تھوڑے متحرک ہوں گے، اور جب یہ متحرک ہوں گے تو جب کرسی میں حرکت آتی ہے تو کرسی گرنے لگتی ہے. جب ہم تھوڑی سی کرسی کو حرکت دیں گے تو کرسی خود بخود گرے گی. ہم چاہتے ہیں تھوڑی سی حرکت اور کریں گے تو یہ جو ملک کی تھوڑا سا وہ ہے نا ٹھیک ہو جائے گی انشاءاللہ. ہم جیسے ہی کل جائیں گے ہم گھر نہیں جائیں گے. ہمیں جو حکم ہوا ہے ہم بوری بستر یہ جو ہمارے ساتھ کیمپیں ہیں وہ ہم انشاءاللہ جیکما آباد مین روڈ پر لگائیں گے. جو بلوچستان اور جیکما آباد اور مین شاہراہ ہے اس کو ہم سیل کریں گے. پلان پی میں یہ ہے کہ ہم یہ جو شاہراہ ہے تو انشاءاللہ یہ جو بڑے شاہراہ ہے تقریباً یہ 13 ہے تو ان کو انشاءاللہ. چند صاحب آپ نے دیکھ لیا کہ کارکنان کیا کہہ رہے ہیں. وہ تو بڑے چارجڈ ہیں، کہتے ہیں کہ ہم مین شاہراہ کو بند کر دیں گے، اور نیٹو کنٹینرز، ایک نیٹو کنٹینر کے لیے ہم پاکستان چارج کرتا ہے $1700. تو اگر وہاں پہ نیٹو کنٹینر رک گئے تو پھر نقصان تو ہوگا. اللہ کے فضل و کرم سے نیٹو کنٹینر انہوں نے اس وقت نہیں روکے تھے جب ڈرون حملے ہوتے تھے، اس وقت بھی انہوں نے کوئی نہیں روکے تھے، اس وقت بھی کسی اور نے حرکت کی تھی. اب یہ کیا نیٹو کنٹینر روکیں گے؟ لیکن میں شکر کرتا ہوں اللہ کا ادا کہ اپنے یہ سادہ لوگ جو ایک دیہاتی علاقوں سے آئے ہوئے اچھے لوگ ہیں، جو میری کلاس سے ہیں، میں سمجھتا ہوں عام کلاس کے لوگ تھے، اور جن کا یہ اصل پاکستان ہے، جو محروم طبقہ ہے، جو اشرافیہ میں سے نہیں ہے، یہ عام آدمی، عام لوگ، شکر ہے محفوظ اپنے ہاتھوں میں چلے گئے. بڑے لوگوں کی سیاست کی بھینٹ نہیں چڑھے.
محفوظ ہر بچہ، ہر بزرگ، ہر آرام. تو آپ سمجھتے ہیں اب مشکل وقت ختم ہو گیا حکومت نہیں، کا؟ مشکل وقت دیکھیں، مشکل وقت ختم ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں، ختم ہوتے ہیں پھر آ جاتے ہیں. یہ سیاست میں چلتا رہتا ہے، کاروبار مملکت میں چلتا رہتا ہے. حکومتیں آنسریبل ہوتی ہیں، ہر وقت آنسریبل ہوتی ہیں، ہر مگر وقت. پلان بی سے آپ کو کوئی خاص خطرہ نہیں؟ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت جو میں مولانا صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ وہ واپس چلے گئے اور باعزت طریقے سے ان کے ورکر بھی. میں اس کو اس پیرائے میں دیکھتا ہوں کہ پولیٹیکل انہوں نے فیصلہ کیا، اور ان کو جنہوں نے مشورہ دیا پولیٹیکل قیادت نے، جو ہماری مذاکراتی کمیٹی نے ان کے ساتھ مذاکرات کیے، جو ان کے سے مذاکرات، میں سمجھتا ہوں ایک اچھا فیصلہ ہو گیا. میں اس کو اس پیرائے میں دیکھنا چاہتا ہوں. میں اس موقع پہ مولانا صاحب پہ تنقید نہیں کرنا چاہتا. ٹھیک ہے، حافظ صاحب آپ پہ تنقید نہیں کرنا چاہتے، یہ تو ایک اچھی بات ہے، مگر ان کا کہنا یہ ہے کہ جب ڈرون حملے بھی ہو رہے تھے تب بھی آپ لوگ مین روڈز بند نہیں کر پائے. آج بھی ہم نے دیکھا کہ چمن سٹرانگ ہولڈ ہے اچکزئی صاحب کا، پھر مولانا صاحب کی بھی وہاں پہ کافی اثر و رسوخ ہے، مگر آپ لوگ اس کو بند نہیں کر پائے چمن کو پورے طریقے سے. دیکھیے محترمہ، میں مشکور ہوں چند صاحب کا. پرانے اثرات البتہ اب تک موجود اللہ نے برقرار رکھے. میں ایک بات عرض کروں گا کہ جب ہم آپ کے شو میں بھی آئے تھے، آپ نے بھی فرمایا تھا، دوسرے بھی، کہ عوامی مسائل کے بارے میں آپ کیوں نہیں اٹھتے. ہم سے ٹرانسپورٹروں نے وہاں جب بیٹھے تھے آزادی مارچ میں، انہوں نے رابطہ کیا، جی ہم پہ ظلم ہو رہا ہے، پیٹرول ہے، ڈیزل ہے، دیگر چیزیں ہیں. پھر لوگ آئے کہ جی ہمارے مسائل کے بارے میں کون بولے گا. ہماری مجبوری یہ تھی کہ ہم نے 4 نکات طے کیے تھے، جس میں استعفیٰ تھا، انتخابات کے آئین کے مطابق اور فوج کے بغیر منصفانہ انتخابات اور آئین میں اسلامی دفعات، یہ تمام رہبر کمیٹی نے طے کی تھی. تو ہم نے سوچا کہ عوام پہ یقیناً کچھ ہوگا، اثر پڑے گا. لیکن میں کہنا چاہتا ہوں کہ بلوچستان کے لوگ سادہ ضرور ہیں چند صاحب، اتنے سادہ نہیں ہیں کہ وہ صبح شام اپنے جتنی قمیص بدلتے ہیں دیگر علاقے کے لوگ اتنی پارٹیاں بدلیں. وہ نظریاتی طور پر چھان بین کر کہیں چلے جاتے ہیں، تو ان کا اگر ان کی بچے کی پیدائش ہوتی ہے تو وہ پرچم تلے ہوتی ہے اسی پارٹی کے، اور ان کا جنازہ بھی اسی پرچم میں اترتا ہے. نشیب و فراز میں وہ اس طرح اپنے وہ نہیں بنتے. میں مزید کچھ نہیں کروں گا، لیکن میں کہوں گا کہ ہمارے پاس ڈاکٹرز آئے، خیبر پختونخوا کے آئے، بلوچستان سے لوگ آئے، ٹرانسپورٹر سے بھی آپ کی کوئی بات چیت ہو رہی ہے کہ آپ بلاک کر دیں مین روڈز کو؟ حافظ صاحب، سارے کچھ معاملات تھے. ٹرانسپورٹر سے آپ کی بات ہو رہی ہے؟ اپنی میری بات سنیں گے. اپنی حکمت عملی کے تحت ہم نے کوئی بھی آئین کی، قانون کی خلاف ورزی نہیں کی. درست فرما رہے ہیں، مگر کیونکہ بات کو آگے بھی بڑھانا ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ ہم نے ہمارے ورکروں کو بھی آپ نے آزادانہ طور پہ سنا. ہم نے اپنے حکمت عملی کے ساتھ ساتھ اپنے لوگوں کو بھی ہم نے آگے بڑھایا. ہم دیکھیں ایک دن شارہ بند کل آج کھول دے گا، پرسوں مجھے کل پرسوں ہمارے ورکروں کو، جس میں اب عوام شامل ہو رہی ہے. ہم یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ صرف چند لوگ نہیں ہیں جو اسلام آباد میں آ کے بیٹھے ہیں، اس سے کئی گنا زیادہ ان کے گھروں میں ہے. ٹھیک، حافظ صاحب مجھے اجازت دیجیے، جاوید صاحب سے بھی بات کرنی ہے. حافظ صاحب اجازت دیجیے. جاوید صاحب، سوال یہ ہے کہ حافظ حسین احمد صاحب نے تو بڑی تفصیلاً اپنی بات کی، مگر کیا پاکستان مسلم لیگ نون جو ہے وہ ان کا ساتھ دے گی اگر یہ شاہراہیں بند کریں گے؟ اس لیے چونکہ آپ کا موقف، آپ کی پارٹی کا موقف اس پہ کلیئر نہیں ہے. دیکھیں جی، یہ سارے جو معاملات تھے یہ پہلے اے پی سی کی کمیٹی میں ڈسکس ہوئے، پھر ریبر کمیٹی میں آئے، اور ابھی چونکہ دوبارہ میٹنگ ہوگی تو یہ معاملات آگے چلیں گے. یہ پاکستان کے لوگ جو باہر نکلے ہیں، وہ ایک تو بہت بڑی وجہ تھی کہ الیکشن کے جو داندلی ہوئی ہے، اس کے بعد جو آج مہنگائی کا طوفان ہے، جو گورننس کے ایشو ہیں، جو کشمیر کا معاملہ ہے، یہ وہ سارے بڑے ایشو ہیں جو پاکستان کے عام لوگوں کے معاملات ہیں. پاکستان کی ریاست کے لوگ جو اس سے جو ہے متاثر ہو رہے ہیں، اس لیے یہ آزادی مارچ بھی ہے، اس لیے جلسے بھی ہیں، اس لیے پارلیمنٹ میں ہنگامے بھی ہیں. تو اگر ہم سارے لوگ اب حکومت کی توجہ دلوا رہے ہیں کہ جس حکومت کے جو وزیر خزانہ ہیں، جنہوں نے ایڈوائزر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ ٹماٹر کی قیمت آپ نہیں سر، ٹماٹروں کے پر ہم نے پروگرام مقاعدہ کیا ہے. میرا تو سوال بڑا مختلف تھا اور پن پوائنٹڈ تھا. کیا پاکستان مسلم لیگ نون نے فیصلہ کر لیا ہے کہ جے یو آئی ایف کے ساتھ کھڑے ہوں گے جب وہ شاہراہیں بند کریں گے؟ سوال میرا سمپل تھا سر.
جی میں کہتا ہوں کہ یہ معاملات جو سارے ہیں وہ کچھ معاملات ضرور طے ہوئے ہیں اور کچھ آنے والے دنوں میں رہبر کمیٹی کی میٹنگ ہوگی اور اس میں طے ہوں گے، لیکن ہمارا موقف ایک ہے کہ جب تک اس حکومت سے عام لوگوں کی جان نہیں چھڑانی، جب تک ان کو گھر نہیں بھیجنا، اس وقت ساری متحدہ اپوزیشن اکٹھی اور جدوجہد کرے گی۔ چلے ساری اپوزیشن اکٹھی تو ہے، مگر کیا شاہراہیں بند کرے گی؟ اور پاکستان پیپلز پارٹی کے حوالے سے یہ بھی جاننا ضروری ہوگا کہ پاکستان پیپلز پارٹی کیا جے یو آئی فے کا ساتھ دے گی، چونکہ اگر وہ مین روڈز بند کریں گے تو سندھ کے اندر کریں گے اور ادھر ان کی اپنی حکومت ہے۔ اس کے پر سوال کریں گے وقفے کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین۔ حافظ صاحب، آپ نے جاوید عباسی صاحب کی بات سنی، انہوں نے کہا کہ پی ایم ایل این اصولی طور پہ تو آپ کے ساتھ ہے، مگر کیا وہ شاہراہیں بند کرنے میں آپ کا ساتھ دیں گے کہ نہیں، اس کے اوپر ابھی فیصلہ باقی ہے۔ تو پاکستان پیپلز پارٹی کی طرف سے آپ کو کیا بتایا گیا ہے؟ کیا وہ آپ کے ساتھ دیں گے؟ چونکہ آپ نے اگلا مرحلہ جو ہے وہ سندھ سے کرنا ہے، تو سندھ میں اگر پاکستان پیپلز پارٹی آپ کا ساتھ دیتی ہے تو آپ کامیاب ہو سکتے ہیں۔ دیکھیے، پاکستان پیپلز پارٹی کے قائدین نے جتنا ہمارا ساتھ دیا، قوم نے بھی دیکھا۔ بلاول صاحب جو ہے 2 دفعہ اسٹیج پر آئے، تقریر بھی کی، شہباز شریف صاحب بھی آ گئے، دیگر قیادت بھی آ گئی، محمود خان اچکزئی بھی تھے، حاصل بزنجو بھی تھے۔ ضرور میں کہتا ہوں ہم مشکور ہوں گے جناب چند صاحب اور اس کی پارٹی کے، جو انداز وہ انہوں نے اپنایا ہے اب مسلم لیگ نون کے ساتھ، تو ان کے لیے زیادہ کوئی راستہ نہیں رہے گا کہ وہ مزید ہمارے تعاون کے لیے تیار نظر آئیں۔ وہ جتنا بھی تعاون کرے گی ہم مشکور ہیں، لیکن ہم اتنا بھی وہ احسان فراموش نہیں ہے کہ ہم تحریک انصاف کے دوستوں کا شکریہ ادا نہ کریں، کیونکہ جتنا بھی وہ آصف زرداری صاحب کے حوالے سے ظلم زیادتی کریں گے، جتنا بھی وہ نواز شریف صاحب کی صحت کے حوالے سے اس قسم کی باتیں کریں گے یا دیگر معاملات ہوں گے، وہ ہمارے اس تمام تر حریف کو جو ہمارے ساتھ ملانے میں زیادہ کریڈٹ حکومت کو دیں کہ کراچی سے چلا تھا ان کا آزادی مارچ، اسلام آباد میں 2 ہفتوں سے زیادہ رہنے کے بعد ختم ہوا۔ حکومت کی طرف سے ایک آنسو گیس کا شیل نہیں چلا، ایک لاٹھی نہیں چلی۔ یہ حکومت وہ آگے تو نہیں آئے، ان کی ایز پر ایگریمنٹ ان کی بھی مہربانی میں سمجھتا ہوں کہ انہوں نے بھی وہ جگہ چھوڑی اور وہاں سے ہی وہ ڈسپرس ہو گئے۔ اس لیے میں حافظ صاحب، باقی حافظ صاحب آپ نے اور بات ایک کی ہے، وہ اس کا جواب کبھی پھر میں آپ سے پروگرام، آپ سینئر ہے، میں احترام کرتا ہوں، ورنہ میں جواب اس کا بھی دے سکتا ہوں جو چلے بہتر ہے کہ ہم ذاتیات پہ نہ جائیں۔ نہیں، وہ انہوں نے تھوڑی سی کوشش کی ہے، لیکن میرے بزرگ ہیں، میں ان سے الجھنے نہیں چاہتا، وہ زیادتی کر بھی لیں گے۔ ویسے وزیر اعظم صاحب کیا چاہتے ہیں، چونکہ آپ ان کے معاملے ایک طریقے سے دیکھیں، میں سمجھتا ہوں، میری بات سنیں، جو کوئی بھی حکومت ہوتی ہے اس کا دل ہوتا ہے کہ سموتھلی اس ملک کا نظام چلے، ڈیموکریسی مضبوط ہو، پارلیمنٹ مضبوط ہو اور لوگوں کو ڈیلیور کریں۔ ہم عام آدمی کے مسائل دیکھیں کتنے ہیں، عام آدمی اس وقت وہ ان کی پرائرٹی ہے بیروزگاری کو ختم کرنا، ان کی پرائرٹی ہے۔ بتائیے، معاف کریے گا جی، اب میری پرائرٹی ابھی میں نے بتانی شروع کی ہے۔ آپ نے کہا آپ مولوی کفایت اللہ کو بلا لیا کریں، آپ کا شو ان کے ساتھ ٹھیک رہے گا۔ میں کہہ رہا ہوں کہ میں پرائرٹیز جو بتا رہا ہوں، پرائرٹیز دیکھیں، گورنمنٹ کی پرائرٹی ہوتی ہے مینیفیسٹو پہ عمل کرنا، مینیفیسٹو کے مطابق لوگوں کو ڈیلیور کرنا، گورننس ہو، لوکل باڈیز ہو، مہنگائی ہو۔ اس پہ زیادہ پریس کانفرنسز کریں نا، روز پریس کانفرنس کیوں کر رہے ہیں نواز شریف اور زرداری کے اوپر؟ میں سمجھتا ہوں پریس کانفرنسز جو جب اپوزیشن کو بات کرتی ہے، میڈیا کوئی سوال اٹھاتا ہے، حکومت آنسریبل ہوتی ہے، حکومت کو جواب، حکومت کو جواب۔ ہر وزیر اپنا بیان کیوں دے رہا ہے؟ دیکھیں، مختلف ایشوز ہوتے ہیں نا، ہر ڈپارٹمنٹس کا جب سوال اٹھتا ہے اس ڈپارٹمنٹ کے وزیر نے جواب دینا ہوتا ہے، اور پھر میڈیا کو تو ایونٹ چاہیے ہوتا ہے نا، آپ کو تو شکریہ ادا کرنا چاہیے، گورنمنٹ آپ کو ایونٹ دیتی رہتی ہے۔ انفارچونیٹلی میڈیا کو ایونٹ نہیں چاہیے ہوتا، میڈیا کو سچ چاہیے ہوتا ہے اور آزادی چاہیے ہوتی ہے تاکہ وہ اپنی بات کر سکے۔ آزادی آپ کو انشاءاللہ ملے گی، آپ کھل کے سوال کریں، کھل کے سوال کریں آپ۔ اچھا، کھل کے ایک سوال آخری کر لیتی ہوں پھر۔ جاوید عباسی صاحب، یہ بات ہو رہی ہے اور ہر جگہ بات ہو رہی ہے کہ اگر معاملات اور مزید بگڑے تو پھر مداخلت ہو سکتی ہے، خطرناک قسم کی مداخلت ہو سکتی ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟
دیکھیں یہ حکومت اس طرف چل پڑی ہے. یہ حکومت نہ کسی ادارے کا احترام کرتی ہے, نہ کسی سیاسی جماعت کا احترام کرتی ہے, نہ آئین کا احترام کرتی ہے, نہ قانون کا احترام کرتی ہے, نہ پارلیمنٹ کا احترام کرتی ہے. کوئی گورننس ان کی نہیں ہے, کوئی اچھے حالات انہوں نے نہیں کیے. جتنے وعدے کیے تو سب میں ناکام ہو گئے ہیں. آج پریکٹیکلی کوئی حکومت ہی پاکستان میں نظر نہیں آتی ہے. سٹیٹس کو کا معاملہ ہے تو ظاہر ہے ان حالاتوں میں کچھ بھی ہو سکتا ہے, اور یہ حالات انتہائی خراب ہیں. یہ صرف سیاسی جماعتیں اس وقت روڈ پہ نہیں ہیں. اس وقت تاجر آپ دیکھ لیں, نون لیگ کو آپ حکومت دے دیں دوبارہ 30 سال پہلے کی 5 سال اور دے دیں. اپنی سمجھتے یہ جو سارے سپوکس مین ہیں, انہوں نے عمران خان کو نظر بھی نہیں آنا. جو ہی عمران خان کی حکومت ختم ہونی ہے, ایک سپوکس مین بھی اس کے ساتھ کھڑا نہیں ہوگا. تو یہ اس کا حل ہونا ہے. یہ ہمیں پتہ ہے, یہ نظر آ رہا ہے ہمیں. ایسا اکانومی بہتری کی طرف جا رہی ہے, اور ہم نے آپ کا جبر بھی سہا ہے. عباسی صاحب, نون لیگ کا جبر ضیاء الحق کی باقیات کا جبر سہا ہے. آپ کے ڈنڈے بھی کھائیں, آپ کی جیلوں میں بھی گئے. اپنے لیڈران سے پوچھ لیں. ہم آپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرتے ہیں, آپ ہم سے پارٹیاں نہیں چینج کروا سکے. آپ کی پارٹی میرے سے کیا بات کرے گی؟ یہ چوروں کا ٹولہ ہم سے بات کرتا ہے, کیا بات کرتے ہیں بھائی صاحب؟ آپ آتے ہیں, بات ڈکیٹ آپ سارے اکٹھے ہیں. جاوید عباسی صاحب, ناظرین آپ تمام لوگوں کا بھی بہت بہت شکریہ. اپولوجائز, اس طرح کی کراس ٹاک نہیں ہونی چاہیے تھی. بہرحال ہم تو یہی خواہش مند ہے کہ پاکستان کے اندر جو جمہوریت ہے وہ مضبوط ہو, اور سیاستدان جو ہیں وہ ہمیشہ جمہوریت کا ہی ساتھ دیں. کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.